Assalamu alaikum, this is Aisha from CEO Club Pakistan. Today we have a very exclusive session and a very unique session with a person जिनका हम तारुफ करवाते हैं आपसे, जो कि उनका नाम है खालिद अमीन साहब, जो कि चांसलर हैं इंडस यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा महताब सिल फैक्ट्री के ओनर हैं और कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने ना किया हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये कर रहे हैं, करते आए हैं और अब जो है वो अपनी एजुकेशन की फील्ड में सर्व कर रहे हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी दुआएं। सर सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया अपना, इतना कीमती वक्त। आप थोड़ा सा तशरीफ़ लाई हैं, ये हमें खुशी हुई। और मेहमान जो आते हैं तो वो नसीब वाले लोग होते हैं जिनके यहाँ मेहमान आते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा सा बताइएगा अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से और अपने बिजनेसेस के हवाले से, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड। तो मैं बम्बई में पैदा हुआ था, चिन्योट का रहने वाला हूँ। मेरी एजुकेशन चिन्योट में हुई, रोड़ी में हुई, सक्खर में हुई, पीरी इलाही बख्श कॉलोनी में हुई, मलीर में हुई। मुख्तलिफ शहर की कोई जगह नहीं है जहाँ मैं तालीम के लिए नहीं गया। तालीम के लिए गया, ऐसे वसाइल कभी भी नहीं थे और बुनियादी तौर पर हम कहलवाते हैं कि हम दूध बेचने वाले हैं। वसाइल न होने की वजह से वालिद साहब या मेरे दादा वो दूध बेचते थे और फिर कारोबार के सिलसिले में हम बम्बे, चिन्योट, सब रोड़ी सक्खर। तो रोड़ी सक्खर में मेरे वालिद साहब ने कपड़ा बनाने की खड्डियाँ लगाई थी जो लकड़ी से चलती थी। तो मैं भी खड्डियों पे काम करता था और काफ़ी अर्सा मैं काम करता रहा। मैं रोड़ी में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और फिर मैं सेंट सेवियर स्कूल सक्खर में भी पढ़ा। मगर मुझे एक दफ़ा मेरे भाई जो हैं वो रहते थे कराची में, सबसे बड़े, उनका नाम था मियाँ मोहम्मद उमर साहब। तो गलती से मैं एक दफ़ा कराची आ गया और मैंने कराची में जो देखा तो इतनी रोशनियाँ थी, उस वक्त रोड साफ़ थे और वो रिक्शा चलते थे, ट्राम चलती थी। बंस रोड पे मैं रहता था जहाँ ममनून साहब भी रहे, तो फ्रेक्सको मिठाई वाले के करीब। तो ऐसा लगा कि रोड़ी के मुकाबले में कराची तो एक जन्नत है और उसकी खूबसूरती वो लफ्ज़ों में नहीं आती थी। जो नेचुरली कुछ दिन के लिए मैं कराची आया था और मुझे वापस जाना ही था क्योंकि मेरा स्कूल भी था और मैंने जो अपने वालिद साहब के साथ काम करता था तो हम खड्डी पे कपड़ा बनाते थे और फिर उसको बेचते भी थे। बहुत अच्छा लगा कराची, तो बड़ी ज़िद की कि नहीं मुझे कराची। वालिद साहब ने फैक्ट्री कब लगाई? फैक्ट्री तो जब पाकिस्तान बना उसके आफ्टर कुछ, यानी पाकिस्तान बनने के बाद 1950 में रोड़ी की बात कर रहा हूँ, वहाँ लगा। सही। और वो तो फैक्ट्री क्या थी, वो तो कुछ भी नहीं था। नंबर एक उसको अगर लफ्ज़ों में क्या, वो तो बहुत ही बस इतने पैसे कि जिससे आपका खाने पीने का गुजारा हो जाए, इससे ज़्यादा तो पैसे भी नहीं थे। तो वो ऐसे हालात बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में आए। और फिर कराची आ गए तो कराची में भी मलीर में रहे। बकरा पीड़ी में बहुत टूटे फूटे घर नहीं, टीन की चादरों में बहुत, जैसे आज भी बहुत गरीब लोग अपना सर छुपाने के लिए रहते हैं, तो
دھوپ میں گرمی ہوتی تھی اور گرمی ہوتی تھی مگر پھر بھی یہ موسم نہیں تھا جیسا اب ہے, اور بارش میں وہ ٹپکتا رہتا تھا. تو آج بھی ہم کراچی میں اور کراچی سے باہر جو لوگ ہیں وہ اس کیفیت سے واقف ہیں. جی. اور میں نے وہ 10 سال وہاں گزارے. پھر ملیر کے بعد پھر ہم پاکستان چوک میں آگے شاید 30 روپے یا 25 روپے مہینے کا فلیٹ تھا بنس روڈ. پڑھائی کہاں تک کی آپ نے؟ اب تک پڑھ رہا ہوں. اچھا, means it's endless. Yes, learning is endless. آپ نے صرف پڑھنا ہے اور سیکھنا میں ہے. آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی پڑھائی ہے, اور آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں یہ بھی ایجوکیشن ہے. تو تعلیم کی کوئی اینڈ نہیں ہے, سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. اور صحیح. یہ جو ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں جی ہماری لاسٹ ڈگری پی ایچ ڈی ہے. پی ایچ ڈی اگر میں رسپیکٹ کرتا ہوں ہر آدمی کی اور ہر ڈگری کی رسپیکٹ کرتا ہوں, مگر جہاں ڈگری ختم ہوتی ہے وہاں سے اگلا سفر شروع ہوتا ہے. بالکل ایسی پڑھائی کے ساتھ اگر آپ مینیج نہیں کر سکتے, ادارہ نہیں بنا سکتے, ادارے کے معاملات نہیں سمجھ سکتے, آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ نے ایک انڈسٹری اگر لگانی ہے تو میں نے لون کیسے لینا ہے, اپنی فیکٹری بنانے کے لیے مجھے فیزیبلٹی رپورٹ کیسے چاہیے, مجھے بینک میں کیسے جانا ہے, کیا پریزنٹ کرنا ہے, اور اگر مجھے پیسے مل جائیں تو اس کے بعد میں بلڈنگ کیسے بناؤں گا, اس کا نقشہ کہاں سے اپروول کراؤں گا, مشینری جو آپ خریدنا چاہتے ہیں, جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں, یا جو انڈسٹری آپ لگانا چاہتے ہیں, تو اس کے تو بہت سارے پیرامیٹرز ہیں کہ اس کی لمبائی کیا ہوگی, مشین کی چوڑائی کیا ہوگی, ہائٹ کیا ہوگی, اسے ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہے یا وداؤٹ ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہے. کہ پاکستان میں یا ابتدا میں جب کپڑا بنتا تھا تو وہ کھڈی پر بنتا تھا. وہ آج بھی سب کو معلوم ہے کہ کہاں سے یہ ابتدا شروع ہوئی. پھر اس کے بعد وہ پٹے والی مشین پہ آ گیا, پھر وی بیلٹ بننے والی مشین پہ آ گیا, پھر وہ اس کے بعد وہ واٹر جیٹ رہا, ایئر جیٹ رہا, پروجیکٹل رہا, سوزر مشین رہا. تو اس کی روز نئی نئی قسمیں جیسے جیسے ضرورت اور وقت ہے وہ ایجاد ہوتا گیا. اس یونیورسٹی کی, اس ادارے کی آپ نے بنیاد کیسے رکھی, اس وقت کے کیا چیلنجز تھے؟ میری بیوی کا خیال تھا اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میری بیوی کا یہ بات صحیح ہے کہ ایک مرد کے پیچھے جو ہے وہ ہم کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. صحیح ہے, اس سے اتفاق کریں گے. ہمیں تو ہر صورت میں فیمیل کا رسپیکٹ کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ماں کی صورت میں بھی ہے, بہن کی صورت میں بھی ہے, بیٹی کی صورت میں بھی ہے, بیوی کی صورت میں بھی ہے. تو اگر کسی نے بھی کہا ہے تو یہ غلط نہیں کہا. اس کا آپ جس طرح سے آپ بول رہے ہیں اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ آپ کی ماں ہے, وہ آپ کی بیٹی ہے, وہ آپ کی پھپھی ہے, وہ آپ کی خالہ ہے. تو فیمیل تو ہمیشہ آپ کی کامیابی میں اس کا تو شیئر رہنا ہی ہے, کیونکہ وہ آپ کی 50% کی پارٹنر ہے, کیونکہ آپ کے وہ بچوں کی ماں ہوگی, آپ کا گھر سنبھال رہی ہوگی. آپ اگر کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اتنی ساری چیزیں جو وہ آپ نہیں کر رہے وہ کر رہی ہوگی. بالکل ایسی. تو وہ آپ کی بات میں کمپلیٹلی میں ایگری بھی کرتا ہوں اور سپورٹ بھی کرتا ہوں. تھینک یو سر. اچھا, اس کے علاوہ یہ بتائیے گا, تھوڑا سا ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے گا. جیسے یہ اس طرح سے ہوا کہ ہم لوگ چونکہ ہمارے جو وسائل تھے وہ کم تھے, تو ہمیشہ جب بھی کسی بھی بچے کی شادی ہوتی ہے, چاہے وہ کم پیسے والے ہوں یا زیادہ پیسے والے ہوں, وسائل کم ہو یا زیادہ ہو, بچیاں یا بچے یہی سمجھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوگا, یہ ایک شہزادہ ہوگا, یہ ایک پیسے والا ہوگا, یا وہ گھوڑے پہ آئے گا یا اچھی گاڑی پہ چڑھ کے آئے گا, مجھے دلہن بنا کے لے جائے گا, اور وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسا حقیقت سے تو اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جن کے وسائل ایسے نہیں ہیں.
بہت لوگوں کے اچھے وسائل ہیں تو وہ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں جس طرح سے میں نے کہا، مگر زیادہ ایسے لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو میری بیوی کا بھی خیال تھا کہ بڑا گھر ہوگا، اسے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک کرائے کا گھر ہوگا، ایک کمرے میں رہنے کی جگہ ملے گی اور اس میں ہی ہم زندگی کو لے کے آگے چلیں گے۔ تو اس کے مائنڈ میں تھا کہ، اور وہ بنیادی طور پہ مذہب سے وہ اس کا تعلق زیادہ تھا، تو اس کا خیال تھا کہ ذرا بڑی جگہ ہو، اور ہر فیمیل، میل یا فیمیل، مرد یا عورت جو نئی زندگی شروع کر رہا ہو یا پرانی زندگی بھی ہو تو اسے بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا گھر بڑا ہو، میری کار اچھی ہو، میری کار نہیں ہو۔ تو یہ سارا سلسلہ اس طرح چل رہا تھا۔ تو پھر ان کا خیال میری وائف کا تھا کہ مدرسہ لازمی ہو گھر کے ساتھ۔ تو وہ یہ جگہ ہمیں ملی۔ اچھا، تو اس میں ہم نے اپنے یہاں جہاں آپ بیٹھی ہیں یہاں ہم نے اپنا اس کا یہ ہمارا بیڈ روم مدرسہ تھا۔ کو وقف کر تو دیا۔ پھر چونکہ سب کچھ خدا کے پاس ہوتا ہے اور وہ اللہ پاک نے یعنی بڑی جگہ بھی دے دی اور مدرسہ بھی ساتھ بن گیا، تو اور گھر بھی بن گیا، مگر ہم رہے نہیں۔ اس سے پہلے یہ رہا کہ مدرسہ رہا، مدرسے کے بعد وہ پرائمری اسکول بنا، پرائمری اسکول کے بعد ہائی اسکول بنا، ہائی اسکول کے بعد وہ کالج بنا، کالج کے بعد 2004 میں ایک آرڈیننس کے تحت یہ انسٹیٹیوٹ بنا۔ پہلے اس کا نام تھا انڈس انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن، اور پھر چونکہ سب خدا کو معلوم تھا، انسان کا کام ہے جد و جہد کرنا، اور دیانتداری سے اگر آپ جد و جہد کر رہے ہیں تو پھر وہ ذرا سا بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مہربانی کی اور وہ پھر 2012 میں وہ یونیورسٹی بن گیا۔ انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، صرف نام کا ہی فرق ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ جب بنتا ہے تو وہ کم از کم 2 فیکلٹی سے بنتا ہے، اور بعد میں وہ جتنی چاہیں فیکلٹی بڑھا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی تب بنتی ہے جب کم از کم 4 فیکلٹی، تو پھر اللہ نے کیا کہ یہ یونیورسٹی بن گیا۔ چونکہ انسٹیٹیوٹ میں ہم پہلے ہی 4 سے زیادہ جو فیکلٹی ہیں وہ چلا رہے تھے، تو وہ پھر اس کے بعد یہ یونیورسٹی بنا۔ مگر یہ کہیں ایسا نہیں ہے، کوئی چارٹر قطعاً آسان کام نہیں ہے، یہ اتنا مشکل اور کٹھن مقام ہے چارٹر لینا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے چارٹر لینے کی، اور اس پہ ایک موٹی جتنی کتاب آپ نے مجھے دکھائی ہے نا، اتنی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ سر، کووڈ سے کیسے متاثر ہوا آپ کا یہ ایجوکیشن، اور کیا بولیں گے آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی خوش نصیبی نصیبی ہے ہے کہ کووڈ ہوا۔ جو کام 2006 میں ہمارے وائس چانسلر چاہتے تھے کہ 2006 میں کریں، جس پر ہماری پوری مینجمنٹ، پوری ڈین، چیئرپرسن، فیکلٹی تیار ہی نہیں تھی، وہ آن لائن کرنا کلاسز کنڈکٹ۔ اب تو ہر چیز آن لائن ہو کہ 2019 میں مجھے یاد ہے کہ میں شاید مارچ کی 18 تاریخ کو کراچی آیا تھا کینیڈا سے۔ صحیح۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ صاحب کووڈ ہے اور اس یونیورسٹیز بند رہیں گی تو آپ نے آن لائن جانا ہے۔ اب پاکستان میں آج کی تاریخ تک 231 یونیورسٹیز ہیں۔ میں کسی یونیورسٹیز کے بارے میں یا کسی کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اچھے ہیں یا کوئی اور اچھا ہے۔ اچھا وہ ہے جس کا سسٹم اچھا چل رہا ہے، اچھا وہ ہے جس کے معاملات اور اس کے اسٹوڈنٹ اور وہ بہتر انداز میں چل رہے ہیں۔ تو ہمیں 1 ہفتے کے بعد ہماری تمام ٹیچرز، فیکلٹی، ہر چیز ہم آن لائن چلے گی، کیونکہ ہم نے اس پہ کام کیا ہوا تھا 2007 میں۔ ہمارے وائس چانسلر انگلینڈ سے پڑھ کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو
ہر چیز دیکھیے آپ، میں اگر یہاں سے چاہوں کہ مجھے صدر جانا ہے تو صدر میں پیدل جاؤں یا بھاگ کے جاؤں اور گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں، تو دونوں میں سے کون سا اچھا اگر گاڑی ہو تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پیدل ہی جائیں. وہ کچھ سیکھنا چاہیے. میں لفظ یہ نہیں استعمال کر رہا کہ وہ سیکھنا نہیں چاہتے. یہ تو بہت دیکھیں تکلیف یا بیماری تو ایک آ گئی اور پوری دنیا میں آئی اور آج بھی موجود ہے. آج بھی امریکہ، کینیڈا ہر جگہ سے بند ہوا ہے. مگر آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے لوگوں کو تعلیم میں اہمیت، ہم ایک چیز نہیں سیکھنا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے پیدل جائیں اور کووڈ نے ہمیں گاڑی میں بٹھا کے صدر پہنچا دیا. تو ہماری قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ گھر اور یونیورسٹی میں آنا، اس میں بے شک فرق ہے، مگر آخر دنیا آگے بڑھ رہی ہے نا. ہر چیز آن لائن ہے نا. آپ نے کچھ خریدنا ہے، امیزون کے جو وہاں پر ہیں اسٹور، اس میں آپ کے علم میں ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں، جی میں عرض کر رہا ہوں، میں جاب کرتا ہوں اور جاب کرنے میں مجھے فرض کریں 100 سوٹ بنانے ہیں یا 100 پینٹیں بنانی ہیں یا 100 قمیض بنانے ہیں، تو وہ اگر میری 100 کی بجائے 99 بنے گی تو ایک کے پیسے مجھے کم ملیں گے. ہمارے لیے یہ تکلیف دہ تھا. یہ بیماری، یہ جو بھی ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے اور اس میں بہت ساری تکلیفیں بھی ہوئی ہیں. مگر آپ کو سیکھنے کو کتنا مل گیا ہے. ہر چیز آپ ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں تو وہ دنیا ہی بدل گئی ہے. آپ نے اگر کینیڈا، اگر مجھے یہ بہت پہلے سے تھا، مگر اگر مجھے کینیڈا جہاز میں جانا ہے تو مجھے کم از کم 20-22 گھنٹے لگے، اور 22 سیکنڈ سے پہلے تو میں کینیڈا بات کر لیتا ہوں اپنے پوتوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، امریکہ، جاپان. تو وہ کتنی، اسی انسان کو اللہ نے عقل دی نا. اسی انسان سے اس نے اشرف المخلوقات بنایا کہ جی اس نے انسان سے کام کر لیا. تو یہ ہم نے سیکھنے سے بھاگنے تو ہمیں نقصان ہوگا میرے خیال سے. تو یہ بہت اچھا ہوا کہ ہمیں سیکھنے کو ملا. واٹ از لیڈرشپ؟ 3 کی ورڈز میں. لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ادارے کو، اپنے صوبے کو، اپنے شہر کو، جہاں جہاں لیڈرشپ کا لفظ آتا ہے اسے آپ نے لے کر کامیابی کی طرف جانا ہے. اگر لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں یا آپ کو رسپانڈ کر رہے ہیں یا نظر آ رہا ہے کہ یہ لیڈر ٹھیک کام کر رہا ہے تو لیڈر ہے، ورنہ لیڈر ہے ہی نہیں. سکسیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 3 کی ورڈز. جی کامیابی کو. کامیابی بہت بڑا نام ہے، اس کو حاصل کرنا بڑا مشکل کام. اپنا اینگر کو، اپنے جو آپ کا غصہ آتا ہے اگر کام کرتے ہوئے یا ایک دم سے اسٹریس ہونے لگتا ہے، اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ غصہ تو مجھے بہت آتا ہے اور میں کرتا بھی ہوں، مگر اپنے جو بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں انہیں یہ سمجھاتا بھی ہوں کہ ایسا کیوں ہو کہ مجھے غصہ ہے. صحیح. ایسا کام میں غلط بات پہ یا ٹھیک بات پہ، دونوں پہ مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے. مگر جن کو میں سکھا رہا ہوں اگر وہ بھی نہ سیکھیں گے تو ان کے لیے نقصان. ان کی غلطی ہے، نہیں سیکھ رہے تو اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو ان کے لیے نقصان ہے. اگر میرے پاس کوئی کام کر رہا اور میں نہ سکھا سکوں تو یہ میرے لیے بھی بہت تکلیف دہ بات ہے. اور جو میرے پاس ہے وہ نہ سیکھے تو اس کے لیے بھی تکلیف دہ بات. مجھے کسی دن چھٹی پسند ہی نہیں. سنڈے والے دن بھی کام کرتا ہوں، میرے پاس کام بھی ہے، ڈیڈیکیشن. مگر میں سارا دن یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی کام ہی نہیں. کوئی رول ماڈل ہے آپ کا؟ دیکھیں ہمارے پاس تو ایک قائد اعظم کا
موڈ ہے جو اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. آپ اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو مجھے تو وہی جو انہوں نے کیا وہ شاید باقی لوگ نہیں کر سکتے. شاعری سے آپ کا بہت لگاؤ ہے تو تھوڑا سا سنا دیں ہمیں بھی, نوجوان نسل کے لیے بھی تھوڑا سا بتا دیں. زندگی نے مجھے سب کچھ تو دیا لیکن پیار ہی دے نہ سکی, پیار بھرا دل دے کر. اور کون ہے جو مجھے تھوڑی سی محبت دے دے, میری بے معنی سی دنیا کا سبھی کچھ لے کر. اور آخری شعر سنا دیتا ہوں. اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ پھر نگاہ لوٹ کر نہیں آئی. اس کو دیکھتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی. پھر نگاہ لوٹ کر نہیں آئی, تجھ پہ قربان ہو گئی ہوگی, ان سے بھی چھین لوگے یاد اپنی, جن کا ایمان ہو گئی. محنت جدوجہد نہیں کریں گے تو مقصد نہیں ملے گا. آپ دنیا میں آئے تو اپنے ملک کے لیے آئے, ماں باپ کے لیے آئے, اپنے شہر کے لیے آئے. مہربانی فرما کر ایسے کام کریں جس سے آپ کو لوگ پہچانیں, آپ کی عزت کریں, آپ کی رسپیکٹ کریں. آپ کا فرض ہے کہ آپ ہر دوست, عزیز, رشتہ دار, ملک کے قانون, ہر چیز کو آپ اہمیت دیتے ہوئے آگے بڑھیں. جی تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ہماری طرف سے وقت کی تھوڑی سی قید تھی, لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری بہت اچھی گفتگو رہی. انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر نظر ڈالی جس میں ہماری ایجوکیشن بھی ہے, جس میں ان کا انسپریشنل ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے, ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے, جیسے کہ یہ ایک بزنس مین بھی ہیں. تو اس کو میں اسی طریقے سے کنکلوڈ کروں گی فار آر ینگ جنریشن کہ آپ کو اگر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اپنی زندگی میں آپ مقصد بنائیں, اور ہر دن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے آپ کام کریں, سیکھیں. جو ایک کی لرننگ میں نے ان سے لی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سیکھنے کا عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. دا لرننگ از اینڈ لیس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.